अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम, कि बेशक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका में तुम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है। और मज़ीद फ़रमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत थे, इंसानों के लिए, कायनात के हर मखलूक के लिए, जिन्नों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत और शफ़क़त थे। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों से एक ताल्लुक़ है। बच्चों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का मेरे से रिश्ता क्या, मेरे नबी का मेरे बच्चों से क्या रिश्ता, आज हम उस मुख्तसर गुफ्तगू में इस पर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद की इताअत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हवाले से हमारे लिए एक रोल मॉडल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर शोबे के हवाले से हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। ईमान की तकमील हमारी उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना हादी और रहनुमा और हर मामले में अपना नमूना ना बनाएं। बच्चों के नबी कैसे थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि आप सरापा शफ़क़त और मोहब्बत का पैक करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इतने वाक़यात बच्चों के हवाले से हैं कि अगर हम बयान करना चाहें तो हमें कई घंटे लग जाएं, हमारे कलमों की स्याही ख़त्म हो जाए, हमारे पास कागज़ कम पड़ जाएं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का ये पहलू हमारे सामने फिर भी पूरी तरीके से हम शायद इसका हक़ अदा ना कर सकते हों। एक वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत वाक़या, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। इससे पहले एक हदीस मुबारक आपके सामने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे जन्नत की तितलियां हैं। इससे मुराद ये था कि बच्चों के अंदर जो नज़ाकत है, जो मोहब्बत है, जो नरमी है, वो उनकी मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कि वो तितलियां हैं। इसी हिसाब से उनके साथ हमें रवैया रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जुम्मे का खुतबा मिंबर रसूल पर बैठे अदा कर रहे थे। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और आपके सामने मस्जिद नबवी के दरवाज़ों से हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दौड़ते हुए आ रहे थे, गिरते पड़ते आ रहे थे, छोटे बच्चे थे उस वक्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा वहाँ रोका, मिंबर से उतरे और उतर कर दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया और आकर बैठ गए खुतबा। फिर उसके बाद आपने खुतबा देना शुरू कर दिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त बच्चों के साथ थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी वालदा जब उनको लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई तो उस मौके पर उनसे कहा कि ये बच्चा आपके हवाले, जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये बच्चा आज के बाद आपके हवाले, आप जाने ये बच्चा जाने। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कमोबेश 10 साल, एक दो बरस भी नहीं, एक दो दिन भी नहीं, 10 साल मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी, लेकिन एक मरतबा भी आपने मुझे गुस्से से नहीं डांटा, आपने मेरे कान नहीं पकड़े, आपने मुझे डंडे नहीं मारे, आपने किसी बात पर नागवारी का इजहार नहीं किया। और बल्कि वो ख़ुद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था और मैं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लेट के सामने से, आपके सामने से कभी खाना उठा लूँ, कभी निवाला उठा लूँ, कभी क्या करूँ। उस मौके पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उनको तरबियत की, किस तरीके से उनको तवज्जो दिलाई, किस तरीके से उनको मुखातिब किया। कहा, बेटे जब भी खाना खाया करो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया करो, जब भी खाना खाया करो अल्लाह के नाम लेकर शुरू किया करो। दूसरी बात कही, बेटा जब खाना खाया करो हमेशा सीधे हाथ से खाना खाया करो। फिर
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی غلطی تھی اس کی نشاندہی کی، کہا بیٹا جب بھی کھانا کھایا کرو اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو، ہماری طرح نہیں کہ فوراً ہی ڈانٹنا شروع کر دیں کہ تمیز نہیں ہے تم کو، اس طرح کھانا کھاتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ والدین کے سامنے بچے تو شرارتیں کرتے ہی ہیں، لیکن والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور اس سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حسنین کریمین کے لیے باقاعدہ گھوڑا بنے ہوئے تھے، یعنی جس طرح والدین اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، کتنی بڑی ذات، رحمت للعالمین، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، اور ان کے کندھوں پر حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا خوبصورت سواری ہے، یعنی کہ اشارہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی طرف تھا کہ سواری، ان کو کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوار بھی دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، یعنی کہ حضرت حسن حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو یہ محبت اور شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے رویہ۔ ایک مرتبہ آپ کی گود میں آپ کے یہ نواسے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کے اونٹوں پر بوسہ لے رہے تھے، ان کو پیار کر رہے تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا گود میں بٹھا کر پیار کرنا چھوٹے بچوں کو۔ ایک شخص آیا اقرہ بن عابس، اور اللہ کے رسول کو بڑی حیران ہو کر دیکھا انہوں نے کہ یا محمد، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں اس طریقے سے۔ بعضوں کا ذہن میں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اور چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، محبت کر رہا ہے، چوم رہا ہے، چاٹ رہا ہے ان کو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، یا 10 بیٹے کہا غالباً، تو جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو کوئی ادھر چھپ جاتا ہے، کوئی ادھر گھس جاتا ہے اور میرے سامنے نہیں آتا، اور آج تک میں نے کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا، اور اگر اللہ نے تمہارے دل میں شفقت اور محبت اور رحم نہیں ڈالا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ تو یہ ہمارے لیے واقعہ ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ ایک بہت خوبصورت ہمیں اور واقعہ بھی ملتا ہے مکی دور کا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کچھ لوگوں نے ان کے گھر سے اغوا کر کے، جس طرح اس زمانے میں رواج تھا، ان کے قبیلے سے اغوا کیا اور مکے میں لا کر ان کو بیچ دیا۔ واقعہ بہت طویل ہے لیکن مختصر آپ کے سامنے۔ اور الٹیمیٹلی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خریدا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا، یعنی کہ تحفے میں دے دیا کہ غلام آج سے آپ کے بعد ہے۔ حضرت زید کے جب باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا اغوا ہو کر اور بک کر مکہ میں محمد نامی ایک شخص کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول سے کہا آپ ہم سے پیسے لے لیں جتنے آپ کو چاہیے، آپ ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیسوں کی مجھے حاجت نہیں، ہاں البتہ میں زید کو بلاتا ہوں، اور پھر زید کو بلا کر کہا کہ وہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بخوشی اس کو بھیج دوں گا۔ زید کو بلایا گیا اور کہا ان کو جانتے ہو؟ زید نے کہا جی یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ تصدیق ہو گئی۔ کہا یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا میں۔ یہ اللہ کے رسول کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی شفقت تھی بچوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کا یہ رویہ تھا انسانوں کے ساتھ کہ جس کی بنا پر ایک بچہ، ایک لڑکا، ایک نوجوان اپنے سگے باپ اور اپنے سگے چچا کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر چلے گئے کعبہ میں اور کہا کہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد پھر ان کے چچا اور ان کے والد واپس چلے گئے اطمینان کے ساتھ کہ ہمارا بیٹا بہت اچھے ہاتھوں میں ہے۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس مجمع میں، جس اجتماع میں، جس کھانے کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور کہا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو ایک 10 سال کے بچے نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنا قریب آتا
وہ اتنا ہی ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا، اتنی ان سے محبت ان کی بڑھ جاتی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ سے بھی تمہارا تعلق بڑھے گا۔ تو لہٰذا ہمارے اس جو ربیع الاول کا پیغام ہے، جو سیرت کا پیغام ہے، اور آج کے موضوع کے حوالے سے خاص طور پر ہمارے لیے جو پیغام ہے، خاص طور پہ والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمونہ ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا ماوا و ملجا بنا لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر حوالے سے ایک بہترین نمونہ ہیں اور تھے اور رہیں گے قیامت تک۔ یہی پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ سیرت کا پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو بیان کریں، واہ کریں، آپ کی شان میں نعت بیان کریں اور پھر وہاں سے چلے جائیں۔ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں بھی ان چیزوں کو لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقاریر ہیں، آپ کے جو خطبے ہیں، وہ اگر ہماری زندگیوں میں اگر نمونہ اس کا نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں، صرف یہ حکایتیں ہیں اور روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ آج اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کیا، میرے نبی سے میرے بچوں کا رشتہ کیا، اور بچوں کے نبی ایک ماڈل نبی، اور ایک اسی کے مطابق ہم نے بھی اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔